बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है वहाँ से बात शुरू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हुए कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक नज़रिया है, वो नज़रिया है गिरफ्त करने का, तमाम मामलात पे अपनी गिरफ्त रखने का। हमें उस नज़रिए पर एतराज़ है। फजलुर रहमान साहब की इस बात के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक नौजवान गिरफ्तार हुआ है, बिलाल नाम का। ये नौजवान गिरफ्तार हुआ है, इस पर इल्ज़ाम है कि इसने फेसबुक पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक डॉक्टर्ड वीडियो जो है वो पोस्ट की थी, और उस वीडियो के पोस्ट करने की वजह से अभी उसकी वॉल पर थी, उसकी स्टोरी पर थी, रील पर थी, कहाँ थी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। जो उस पर इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम पर बात करेंगे। और ये जो तरीक़ा है, ये तरीक़ा क्या है, इस तरीक़े पर मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा। एक दरख्वास्त गई है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि सब बंद कर दिया जाए। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात फजलुर रहमान साहब की। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई नज़रिया नहीं, उनका नज़रिया सिर्फ अथॉरिटी है कि गिरफ्त हमारी है, इस पर हमें एतराज़ है और रहेगा। अब ये फजलुर रहमान साहब कराची में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि पीटीआई के बारे में बात करते हुए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया पीटीआई ने। और वो ये भी कहते हैं कि इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं, दूसरी साइड से क्या कहा जा रहा है। अब मैं एक एक करके इस पर बात करता जाता हूँ। फजलुर रहमान साहब जो ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई बात कर रही है, हमें एतमाद में नहीं लिया, यही फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जब हुकूमत से चीज़ें तय करते हैं और तय करके हुकूमत को वोट कर देते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, तो क्या आप हर बार पीटीआई को एतमाद में लेते हैं? सियासत है, हर जमात अपनी सियासत कर रही है। इमरान खान साहब जेल में हैं और फजलुर रहमान साहब ने इस हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ ये दिया कि जब मेरा मुखालिफ जेल में होगा तो फिर मैं उसके खिलाफ सियासत करूं, उसके खिलाफ बात करूं, ये मुझे गवारा नहीं है। ये बड़ी दिलेराना बात थी और बड़ी मौक़िफ़ के एतबार से अच्छी बात थी फजलुर रहमान साहब की। लेकिन एक सियासी जमात अपने हिसाब से चलती है। हाँ, अगर आप इत्तेहाद में शामिल हो चुके, जैसे अचकज़ई साहब है, अचकज़ई साहब जब एतराज़ करते हैं ना, तो उस एतराज़ को मैं वज़नदार समझता हूँ कि वो एतराज़ ठीक है कि जब मैं आपके साथ हूँ, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मैं उसका हिस्सा भी हूँ, तो फिर अचकज़ई साहब का एतराज़ दुरुस्त होता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बाज़ जगहों पर एतराज़ करते हैं, उनका एतराज़ दुरुस्त होता है। लेकिन फजलुर रहमान साहब जब आप उनके साथ नहीं हैं, उनकी उस कोशिश में साथ नहीं है, तो आपका जमात इस्लामी का बहुत जगहों पर यह कहना कि हमें एतमाद में नहीं लिया, ये फिर को ख़ास वज़न रखता नहीं है आपका यह एतराज़। फिर वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मुद्दत पूरी करने का इलेक्शन की शफाफियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मुद्दत तो डिक्टेटर्स भी पूरी करते हैं, बल्कि 10-10 साल हुकूमत करते हैं डिक्टेटर्स। तो फजलुर रहमान साहब की ये बात दुरुस्त है कि मुद्दत डिक्टेटर्स पूरी करते हैं, बल्कि डबल पूरी करते हैं। यानी डिक्टेटर आता है और फौजी डिक्टेटर आके सबको घर भेज के कहता है कि अब मैं आ गया, 90 दिन में इंतखाबात करा दूंगा, साल में इंतखाबात करा दूंगा, 3 साल में इंतखाबात करा दूंगा। फिर पहला मुजरिमाना काम हमारी अदालतें करती हैं, कहती हैं अच्छा ठीक है करवा दें, आप इलेक्शन करवा देंगे, अच्छी बात है करवा दें, लेजिटिमेसी देती हैं। और उसके बाद वो बन जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव और बैठ जाता है। फिर बैठ के वो हर तरफ कब्जा करता है, फिर वो अदालतों को भी चलता करता है, लात मार के बाहर निकालता है, अपने जजेस देकर आता है। यह हमने माजी में देखा है। तो अदालतें उसको जायज़ करार देती हैं और उसके बाद वो अदालतों को भी धक्के मार के निकालता है। यह हमने होते हुए देखा है बार बार। फिर अदालतों को तहरीक चलाकर अपना वजूद वकला के जरिए मनवाना भी पड़ता है, अदालतें कंप्रोमाइज़ भी करती हैं। तो फजलुर रहमान साहब की ये बात दुरुस्त है कि डिक्टेटर अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, लेकिन ये जो आखिरी डिक्टेटर था, आखिरी डिक्लेयर्ड डिक्टेटर एलानिया, तो आखिरी एलानिया डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के साथ एलएफओ किसने किया था? एलएफओ करके उसके इक़्तिदार को तस्लीम करना, तूल देना, ये काम किसने किया था? ये काम किया था मुत्तहिदा मजलिस अमल ने। और मुत्तहिदा मजलिस अमल की सरबराही कौन कर रहा था? वो कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो अच्छी बात है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें एतराज़ है, और आजकल उनका एतराज़ ज़रा ज़्यादा है, और इस वक्त यह एतराज़ बिक भी रहा है। लोग कभी भी पसंद नहीं करते, पाकिस्तान के लोग कभी भी पसंद, अभी भी पसंद नहीं करते
یہ جو سروے آتے نا کہ لوگ خوش ہیں، یہ سروے جعلی ہوتے ہیں. ایک کالا مائک ہوتا ہے، اس کالے مائک پر کوئی لوگو نہیں ہوتا، اور بغیر لوگوں کے وہ لوگوں سے سڑک پہ کھڑے ہوئے بیچارے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کسی کے سامنے لے کے چلے جائیں، ہاں جی فوج کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو وہ جس کے سامنے کیمرہ ہے، مائک ہے، اس کی شکل نظر آ رہی ہے، وہ کیا کہے گا؟ اور چلانے والے بھی، بنانے والے بھی جب خود ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اگر کوئی مخالفت کرے گا بھی تو ایڈٹ ہو کے کیا نکلے گا ہمیں کیا پتا؟ کیا وہ ان کٹ ہے؟ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں سے شروع ہوا بغیر کسی کٹ کے ایک گو میں ان کٹ چلا، نہیں یہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے فضل الرحمان صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی سیاست میں بھی جگہ جگہ کٹ ہے، ایڈٹس کے کٹ ہے، اور آپ نے خود ساتھ دیا ہے، بار بار ساتھ دیا ہے. پھر میں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں، میں عائشہ صدیقہ صاحبہ جو ملٹری انک کتاب کی مصنفہ ہیں، جس میں انہوں نے بہت کچھ جو مل بز ہے فوجیوں کے کاروبار اس کے حوالے سے لکھا ہے، وہ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا اسپیشلی میاں نواز شریف کے دنوں میں، جب ہر چیز میں انہوں نے آن بورڈ لے لیا، شامل کر لیا میاں نواز شریف صاحب نے، اور شامل کر کے اہم اسٹریٹجک فیصلوں میں شامل کر کے میاں نواز شریف صاحب بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا جو مداخلت کر کے اندر آ کے اسپیس کیپچر کرنا، یہ بڑھتا چلا گیا. یہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کہہ رہی تھیں. تو زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں کیا ہوا؟ کیونکہ ان کا ایک مجھے نظر آیا، یہ میری رائے ہے کہ تھوڑا سا ان کا سافٹ کارنر تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت کے بارے میں زرداری صاحب کی جماعت بھی نہیں کہہ رہا، لیکن وہ کہنے لگی آخری وزیر اعظم جو ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، جو اس بورڈ میں بیٹھا کرتی تھیں جہاں بریگیڈیئر سے اوپر رینک کے افسران کی ترقیوں کے فیصلے ہوتے تھے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو بطور وزیر اعظم، بطور چیف ایگزیکٹو اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اسرٹ کرتی تھیں، اپنا آپ منواتی تھیں. اس کے بعد تو یہ ہوا کہ نہیں جناب ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے معاملات میں مداخلت کرنے کی، وہ بھلے مداخلت کرتے رہیں. تو عائشہ صدیقہ صاحبہ یہ بات کر رہی تھی. تو یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ ایسے تمام سیٹ اپس میں، جب زرداری صاحب کا سیٹ اپ تھا نا تو اشفاق پرویز کیانی صاحب کو دی گئی توسیع، اور ان کے 3 سال ہو گئے 6 سال. پھر اس کے بعد راحیل شریف صاحب کو توسیع نہیں ملی، لیکن آپ اس سیٹ اپ میں دیکھیے کہ بڑا آسان تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے بھیج سکتے تھے، اور پیچھے نہیں بہت پیچھے بھیج سکتے تھے، سیاسی کیپچر واپس کر سکتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا کیپچر ختم کر سکتے تھے، اپنا اسپیس لے سکتے تھے. لیکن اور کیوں لے سکتے تھے؟ دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو عوام کا جو سینٹیمنٹ تھا وہ اینٹی پرویز مشرف تھا، اینٹی ایجنسیز تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا ذمہ دار بڑی تعداد میں لوگ پرویز مشرف کو قرار دیتے ہیں، ان کا خاندان بھی، اور ان کی ایجنسیز کو قرار دیتے ہیں اس وقت کی، اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے پیچھے ہاتھ تھا. جب یہ کہا جاتا ہے، گوگے ثابت کہیں بھی نہیں ہوا، اور اس میں بھی لوگ اعلی کار بنائے جاتے ہیں، جب گوگے ثابت کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک تو لوگوں کا سینٹیمنٹ تھا. پیپلز پارٹی جیت کر آئی تھی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر حکومت بنائی تھی، تو ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں مل کر حکومت میں تھیں. نواز شریف اور زرداری صاحب مل کر کام کر رہے تھے، اور وہ جو تھا نا کہ ججز کو بحال کرو، معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے، یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو زرداری صاحب کے پاس بڑا روم تھا کہ زرداری صاحب اسپیس پوری طرح سے اپنے ہاتھ میں لیتے، لیکن زرداری صاحب نے یہ کام نہیں کیا، بالکل بھی نہیں کیا. اور وہ تو ججز بحالی موومنٹ جو ہے اس میں بھی باقاعدہ طور پر وکلا کو مزید لڑنا پڑا، عدالتوں کو مزید لڑنا پڑا. میاں صاحب نے آخری وقت میں اس تحریک کو ہائی جیک کیا، پھر جا کر یہ کام ہوا. تو زرداری صاحب نے یہ اسپیس کیپچر نہیں کیا، اور ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا. پولیٹیکل سینٹیمنٹ ان کے ساتھ تھا، پبلک سینٹیمنٹ ان کے ساتھ تھا، ایجنسیز بیک فٹ پر تھیں، اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اور چیزیں کیپچر کرنا آسان تھا. انہوں نے نہیں کیا، ایکسٹینشن بھی دی. اور ساتھ میں ایک اور چیز دیکھیے، جب آپ اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تب بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ تقریر کرنے کے قابل آپ تھے کہ وہاں سے جو آئے تھے ان کو ویزا کس نے دیا تھا، یہ تمام سوالات کرنے کے قابل تھے، تو تب بھی کیپچر نہیں کیا. تو فضل الرحمان صاحب ایسے سیٹ اپس کا حصہ تھے جس میں ملٹری کے لیے دھڑا دھڑ باقاعدہ روم بن رہا تھا، اس سیٹ اپ کا فضل الرحمان صاحب حصہ تھے. اب فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ ان کی گرفت ہے. تو حضور اب آپ کا اعتراض تو ہے، لیکن اس میں وزن کم ہو گیا ہے. آج کل سینٹیمنٹ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے،
آج کل سینٹیمنٹ دوبارہ ایجنسیوں کے خلاف ہے. لوگ کہتے ہیں جو بندے بار بار اٹھائے جاتے ہیں ایجنسیاں اٹھا کے لے کے جاتی ہیں. یہ جو لوگوں کے گھر توڑے جاتے ہیں, یہ جو مداخلت ہو رہی ہے, اور سول عہدوں پر ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مداخلت کی انتہا ہے. تو سینٹیمنٹ خلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے سینٹیمنٹ. تو فضل الرحمان صاحب جب یہ باتیں کرتے تو ان کو ذرا آئی بالز ملتی ہیں, ان کو ذرا ویوز ملتے ہیں, ان پہ ذرا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں کیا بات ہے, زبردست. لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہیں, ان کا حکومتوں میں جانا, حکومتوں کا ساتھ دینا, اور اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے بعد حکومت کو کہنا کہ حکومت نے بڑا اچھا کام کیا, ابھی مدارس بل میں بھی ہم نے دیکھا یہ ہوتا ہے. تو اس وقت بھی مداخلت کس قدر کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہوئی ہے, اور باقی تمام معاملات میں آپ دیکھ لیں تو سول عہدوں پر ملازمتیں, ان لوگوں کی موجودگی, پھر اس کے بعد مختلف معاملات میں ان کا تمام چیزوں کو دیکھنا, یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے. فضل الرحمان صاحب اس پر اعتراض نہیں کر رہے, ایک جملوں کی حد تک, کچھ موٹے موٹے جملوں کی حد تک اعتراض ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی پر اعتراض ہے. ابھی جو موجودگی پر اعتراض ہے, گرفت پر اعتراض ہے, اس کو ڈیٹیل میں لے کر جائیں کہ یہاں اس جگہ آپ کی موجودگی, ہمیں اس پر اعتراض ہے, اس کاروبار میں, اس جگہ, اس عہدے پر, اس سویلین پوزیشن پر آپ کی موجودگی پر ہمیں اعتراض ہے. ایس آئی ایف سی پر بات کریں, باقی چیزوں پر بات کریں, تو نظر آئے کہ فضل الرحمان صاحب کا جو اعتراض ہے وہ اعتراض ہے کس نوعیت کا, تو ہمیں اس کی تمام چیزیں پتہ چلیں. ہاں, یہ پبلک سینٹیمنٹ اپنے ساتھ کرنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے جو فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں مزید, ایک ویڈیو بنائی گئی, اے آئی بیسڈ ویڈیو تھی, بلکہ ایک سائز بنائی گئی. مریم نواز شریف صاحبہ کا جو مسافہ تھا, جس میں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ تھاما تھا شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ہاتھ ملاتے ہوئے, اس پر بڑی بات ہوئی. اور ظاہر ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ وہ نہ کرتی نا کہ نیب میں جاؤں گی, وہاں تفتیش ہوگی, نامحرم ہوں گے, وہاں نامحرم ہوں گے, تو میں کبھی یہ بات نہ کرتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک دوسرے سربراہ مملکت سے ہاتھ کس انداز میں ملا رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, کبھی بھی بات نہ کرتا. کیونکہ جب آپ اس عہدے پر ہیں تو ان عہدوں پر یہ ہاتھ ملانا وغیرہ ہوتا ہے. لیکن چلے زیادہ ہو گیا, یہ بھی ایک بحث ہو رہی تھی. لیکن چونکہ آپ کا یہ موقف تھا کہ وہاں نامحرم ہوں گے, تو یہ نامحرم والا معاملہ اب یہاں پر آپ پہ تنقید کی وجہ بن رہا ہے. ہوا یہ کہ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا یہ غلط ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ جو اینڈرائڈ اپلیکیشن سے اے آئی ویڈیو بنا دی گئیں, اور اس میں ان کے حوالے سے بھی جو مہمان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بھی بڑی واہیات حرکت کی گئی. اب وہ جو واہیات ویڈیوز ہیں 3 سے 4 عدد, ان ویڈیوز کو لوگوں نے اٹھا کے, کچھ لوگوں نے ٹویٹر پہ بھی پوسٹ کیا, فیس بک پہ بھی پوسٹ کیا. وہ جو فیس بک پہ پتہ نہیں اسٹوریز ہوتی ہیں, ریلز ہوتی ہیں, میں فیس بک بہت کم یوز کرتا ہوں, تو ان پہ بھی وہ گئیں. انسٹا پہ بھی شاید کچھ ریلز, اسٹوریز یا شارٹس یوٹیوب پہ ہوتے, ان پہ گیا تو وہاں پر لوگوں نے شیئر کیا. ایک نوجوان کو اٹھا لیا گیا, ایف آئی نے بتایا کہ اس سلسلے میں یہ گرفتاری ہوئی ہے, یہ الزام ہے. کوئی 10 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی جہاں پر یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جو ہیں یہ پوسٹ ہوئی ہیں, لوگ اٹھائے جائیں گے. تو میرا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. جو لوگ ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے, جو لوگ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے. یہ خاتون کی, ایک اہم عہدے پر موجود خاتون کی عزت کا معاملہ ہے تو کریں. لیکن حکومت جو ہے اس کے لیے عزت ہو, مریم نواز کی عزت, ایف آئی اے کے لیے مریم نواز کی عزت ہو, اور بشرا بی بی کی عزت جو ہے وہ عزت ہی نہ ہو, تو پھر ایسی حکومت کس کام کی؟ یعنی بشرا بی بی کی خاتون ہوتے ہوئے عزت کا کوئی مطلب نہیں ہے, اور مریم نواز کی عزت کا مطلب ہے. صنم جاوید کی خاتون ہوتے ہوئے عزت کا کوئی مطلب نہیں ہے. فیک نہیں, بلکہ فیک کے بجائے والد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ویڈیو کو زوم کر کے والد نے بیٹی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ایسے تھپ تھپا رہا ہے, تو اس کو بھی لچر, گھٹیا ترین اس پہ الزامات لگا کے وہ میاں علی اشفاق بنا دیا گیا والد کو, اور اس لڑکی کے ساتھ جتنا گھٹیا پن دکھایا. اور یہ نہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر بے چہرہ اکاؤنٹس نے یا چھوٹے موٹے اکاؤنٹس نے کیا, یہ سرکاری ٹی وی پر جن کو مریم نواز شریف کی حکومت نے نوکریاں دی ہیں ایسے لوگوں نے کیا. مطلب گھٹیا ترین لوگ, ان کو حکومت نوکریاں دے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ فیس بک پر, یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز لگانے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں. تو کتنے دوغلے ہیں آپ لوگ, کتنے بے شرم ہیں آپ لوگ, آپ کے معیارات کتنے کھوکھلے ہیں. ایک جانب آپ کو کرنی ہے گرفتاری, دوسری جانب آپ کو ہنسنا ہے کہ ہاں ہاں یہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے, حالانکہ وہ کر بھی نہیں رہی. تو یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے.
اس سے بچنا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ غلط ہوگا تو غلط کو غلط کہیں گے, آپ کے ساتھ غلط ایجنسیز کریں گی, آپ کے ساتھ غلط سوشل میڈیا کرے گا, آپ کے ساتھ غلط آپ کے اپنے کریں گے, ہم غلط کو غلط کہیں گے. لیکن آپ نے وہی طریقہ اپنایا ہے جسے کہتے ہیں انتہائی چھوٹی حرکت, انتہائی چھوٹی حرکت, کہ آپ یہ کر کے بیٹھ جائیں کہ دوسروں کی عورتوں پر جب ہوگا تو آپ ہنسی ٹھٹا کریں گے. بشرا بی بی کی الٹی سیدھی تصویریں, علیمہ خان صاحبہ کی, پھر خواتین کی جن میں عالیہ حمزہ بھی شامل ہیں, صنم جاوید بھی شامل ہیں, فلک جاوید بھی شامل ہیں, زرتاج گل صاحبہ شامل ہیں. ان کی الٹی سیدھی ویڈیوز آپ بنا کے ڈال دیں گے, گھٹیا پن کی انتہا ہے. اب وہ خواتین اینکرز جو آپ کو پسند ہیں, ان خواتین اینکرز پہ کوئی بات کرے گا تو آپ آستینے چڑھا کے پوری جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی کہ یہ امریکہ میں بیٹھا ہوا, یہ پاکستان میں بیٹھا ہوا, یہ یوٹیوبر, یہ فلانا سیکرٹری جنرل یوٹیوبرز ایسوسی ایشن کا. آپ لوگ یہ کریں گے اور خود بیٹھ کے خواتین وزراء عدت, لطیف, حدت, شدت, کھٹیا ترین گفتگو سوشل میڈیا پہ نہیں, سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگ کریں گے اور وہ چلے گی. تو یہ پھر وہ چیز ہے کہ جس پر سوالات اٹھیں گے. ایک اور درخواست آئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. یہ درخواست جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں یوٹیوب کو, فیس بک کو, ایکس کو یعنی کہ ٹویٹر کو, انسٹاگرام کو, ٹک ٹاک کو, ان سب کو فوری طور پر پابندی لگا کے بند کر دیا جائے. یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے. تو وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ نے سوشل میڈیا بند کر کے دیکھ لیا, انٹرنیٹ بند کر کے دیکھ لیا, موبائل فون بند کر کے دیکھ لیا, سڑک کو بند کر کے دیکھ لیا, یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ بھی بند کر کے دیکھ لے, کیا پتا پھر حالات ٹھیک ہو جائے. تو یہ درخواستیں بھی ایسی آتی ہیں. اپنے کسی بندے سے کہا جاتا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لو, اور کئی دفعہ یہ بڑے فارغ قسم کے وکیل ہوتے ہیں, اس کو یہ نام دے دیتے ہیں پبلک انٹرسٹ کا, اور پبلک انٹرسٹ کا یا نیشنل انٹرسٹ کا نام دے کے آپ آ جائیں گے کہ جناب بند کر دیں سب. تو دنیا پہنچ گئی ہے چاند پہ, اور ہم لوگ جو ہیں وہ اٹھ ہی نہیں رہے, گٹر سے اوپر ہی نہیں اٹھ رہے. انتہائی گٹر میں پہنچایا ہوا ہے اس ملک کو. وہ جو قاضی فائزہ کہتے تھے نا, گٹر بنایا ہوا ہے, وہ کام کیا ہوا ہے. آخری چیز, یہ جو فارم 47 والے ہیں ان کی قسمت کے کچھ فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک پنجاب کی کابینہ کے وزیر صاحب ہیں, ان کا موقف تکنیکی بنیادوں پر درست قرار پایا, اور وزیر صاحب کی سیٹ ہمیں نظر آیا کہ ٹرائیبیونل سے بچ رہی ہے. یہ طریقہ انتہائی غلط ہے, کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح سے ججز بھرتی کیے تھے, ریٹائرڈ ججز بھی, اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جب چیف جسٹس نے شہزاد ملک صاحب نے بنا دیے تھے ٹرائیبیونل, تو ان ٹرائیبیونل کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان چلا گیا. قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کام کر کے دیا. اب تنویر سلطان صاحب وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف والے جب کاغذ لے کر جا رہے تھے نا, انڈیپینڈنٹ بھی, کہ جناب الیکشن لڑنا ہے, تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے تھے. اور ہمارے ہاں اتنی بزدل جماعت تھی سامنے مسلم لیگ نون, کہ وہ ایک جماعت کا انتخابی نشان چھن گیا, ایک جماعت کے لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے, ان کے جو مین بندے تھے ان کو انتخابات کے رستے سے ہٹا دیا گیا. اس کے بعد کھمبا کھڑا ہو رہا تھا نا پاکستان تحریک انصاف کا, تو وہ کھمبے کے خلاف بھی جا رہے تھے عدالتوں میں, اور عدالتوں میں جا کے کہہ رہے تھے کہ کاغذات نامزدگی مسترد کرو. اور جج صاحب تنویر سلطان صاحب سب سے بڑی تعداد میں لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے والوں میں شامل تھے. یہ حقائق ہیں. اب ان کی عدالت سے ہوا یہ ہے کہ پنجاب کی کابینہ کے ایک وزیر صاحب, ان کا فارم 47 پر جیتنا درست قرار دے دیا گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.